अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डॉन न्यूज में मेजबान अब्दुल गफ्फार पुराब रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पाकिस्तान क्रिकेट हो, वर्ल्ड क्रिकेट हो या इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, काफी हैपनिंग है और हम कह सकते हैं कि बड़ी खुशी की बात है कि वो जो पेंडेमिक कोरोना वायरस के बाद हमने पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को जो है वो बिल्कुल सस्पेंड होते देखा, लेकिन अब रोज कोई एक एक्टिविटी हमें जो है वो दिखाई दे रही है। पाकिस्तान टीम इंग्लैंड में है, इंग्लैंड वेस्ट इंडीज का पहला टेस्ट हो चुका है, साथ साथ फीफा ने भी आज 2022 के जो वर्ल्ड कप है उसका एक टेंटेटिव जो शेड्यूल है, यानी कि जो मैचेस हैं उनकी टाइमिंग्स, उनके तमाम तर जितनी भी तफसीलात हैं वो आज जारी कर दी हैं, जो कि फुटबॉल फैंस के लिए बहरहाल बड़ी खबर है। लेकिन आज हम मेनली बात करेंगे अगेन पाकिस्तान क्रिकेट पे, क्योंकि जो गेस्ट हमारे साथ आज मौजूद हैं उनका बड़ा एक्सपीरियंस है, बहुत गहरी नजर होती है, बहुत ही मैं कह सकता हूँ कि गैर जानिबदार जो है उनके तजदिए और एक पॉजिटिव अप्रोच भी मुझे दिखाई देती है। ये नहीं कि हमेशा ही वो बात करेंगी तो अगर हम समझें कि नेगेटिव है, नहीं, हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ उनकी एक बड़ी अच्छी एनालिसिस जो है वो शामिल होती है। तो आलिया रशीद साहिबा हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर रही है और आई थिंक पैंडेमिक के बाद पहली मरतबा जब आलिया आज स्टूडियो जो है वो हमें जो है वो उन्होंने आज ज्वाइन किया तो उनको खुशामदीद कहते हैं स्टूडियो से भी। और अस्सलाम वालेकुम आलिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम गफ्फार, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक आलिया। और यकीन तौर पर स्पोर्ट्स है ना हमें सबको इनकरेज करने के लिए, और अल्लाह का शुक्र है कि मुल्क में कोरोना के केसेस भी जैसे गवर्नमेंट कह रही है कि कुछ कम होना शुरू हुए हैं, स्पोर्ट्स बढ़ता जा रहा है। तो आई थिंक नथिंग बेटर देन दिस कि हमें एक पॉजिटिव फील लाइफ के अंदर इंसर्ट होती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, खास तौर पे जब एक तो पाकिस्तान टीम गई है, जाहिर है हम सब ईगरली बहुत वेट कर रहे हैं, आपको जैसे आप कह रहे हैं कि क्योंकि क्रिकेट नहीं थी तो बहुत बोरियत हो रही थी ऑनेस्टली। अभी ये वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड का जो मैच हुआ है और क्या जबरदस्त टेस्ट मैच हुआ है कि आप हिल नहीं सके हैं 5 दिन टीवी के आगे से, तो बहुत ये एक पॉजिटिव चीज है। और स्पोर्ट्स आपको पता है वैसे ही जोड़ कर रखता है, लेकिन आजकल खास तौर पर इन दिनों में कि आपके पास कुछ करने के लिए ना हो या आप घर से काम कर रहे हो तो उस वक्त साथ साथ मैचेस देखना जो है वो बड़ा जबरदस्त है। खुश आइंद है कि पाकिस्तान की टीम गई है और इंशाल्लाह 5 अगस्त से हमारे भी टेस्ट शुरू होंगे और एक्टिविटीज बड़ी नजर आ रही है। मीडिया डिपार्टमेंट बड़ा जबरदस्त काम कर रहा है, बड़ी तस्वीरें भेज रहा है पीसीबी का और अच्छा लग रहा है। देखते हैं कि कैसा रहता है। 3 सीरीज तो हमने पीछे जो है वो ड्रॉ की है, इस दफा जो इंग्लैंड की टीम को देख के ऐसा लग रहा है गफ्फार कि हमारी ये जो टीम है ना इसको इस दफा जरूर बीट करना, जीत के आना चाहिए सीरीज। ये बड़ी मुझे लगता है आइडिया है इस वक्त हमारे लिए। जी हाँ, वेस्ट इंडीज की टीम ने जो कि 1 महीने पहले ही पहुंची थी 3 मेजर प्लेयर्स के बगैर, लेकिन उसके बावजूद जिस अंदाज से उन्होंने इंग्लैंड को हराया है, आखिर में हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड ने शायद 200 रन के ताकुब में थोड़ा सा डेंट जरूर की थी शुरू में जोफ्रा आर्चर और साथ साथ जो बॉलिंग अटैक है, लेकिन वेस्ट इंडीज वर इन कंट्रोल। उन्होंने पूरे टेस्ट में कहीं हावी नहीं होने दिया इंग्लैंड को, यही उनकी बहुत बड़ी कामयाबी के वेस्ट इंडीज की टीम जैसन होल्डर को बहुत क्रेडिट जाता है। लेकिन आलिया ने बात की पीसीबी की मीडिया डिपार्टमेंट की, तो आज भी डरबी शहर में पाकिस्तान टीम ने डरबी में प्रैक्टिस की है और अच्छी बात है कि पाकिस्तान को पूरी प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा है। तस्वीर आज भी आई हैं और अगर आप देख सकें तो काफी मीनिंगफुल इन पिक्चर्स को जो है वो लिया जाता है। शायद पीसीबी बेचारा जो है वो इतना मीनिंगफुल हो कि शायद रिलीज भी ना करता हो, लेकिन आलिया वो सरफराज की पिक्चर हो या यासिर शाह और इमाद वसीम, थोड़ा सा शायद उन्होंने ख्याल नहीं किया, लगता है कि जो फिटनेस है और वो पिक्चर भारत वायरल हो गई। आज इंपॉर्टेंट पिक्चर जो मुझे दिखाई दी, जो मेरी ऑब्जर्वेशन रही, वो वहाब रियाज और वकार यूनुस की कुछ पिक्चर्स हैं जो आप स्क्रीन पे भी कुछ देर में देख लेंगे। तो आलिया क्या कहती है, पाकिस्तान की टीम में बॉलिंग अटैक में वहाब जब आए थे तो काफी इस पर डिबेट हुई और अब ये खबरें हैं कि उनको ना सिर्फ प्रैक्टिस मैच भी खिलाया गया, आज वो वकार के साथ भी मौजूद थे, पेस है उनके पास, पीएसएल की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी। टेस्ट मैच में री एंट्री हो सकती है वहाब की आपके ख्याल में? जी बिल्कुल, देखिए हो सकती है, उसकी वजूहात भी हैं हमारे पास। एक तो देखें कि मोहम्मद अब्बास जब 2018 में खेले थे और उन्होंने 10 विकेटें ली थी, बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस थी, लेकिन उसके बाद फिर जो उनको शोल्डर इंजरी हुई तो भी ऑस्ट्रेलिया का जो एक टेस्ट उनको खिलाया गया उसमें भी वो विकेट नहीं ले सके थे। अब वो ठीक है माशाल्लाह, और आपको पता है कि बेसिकली सीम बॉलर हैं तो उनके पास जो है वो कंपैरेटिवली वो एक्सपीरियंस मौजूद है, क्योंकि
लेस्टर शायर से मेरा ख्याल है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उनका, और वहां भी उन्होंने बहुत 19 मैचेस में मेरा ख्याल है 78 विकेटें ली थी। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही थी अब्बास की। तो अब्बास अपनी जगह मौजूद है, लेकिन उसके साथ हम जब दो और नौजवानों को देखते हैं ना, तो उसमें एक शाहीन शाह अफरीदी हैं जो बहुत ग्रूम हुए हैं और जबरदस्त प्लेयर हैं। वो आपको पता है कि नई गेंद से भी पुरानी गेंद से भी दोनों से बड़ा अच्छा खेलते हैं। साथ नसीम शाह है, उनके पास पेस है, वो अपनी जगह जबरदस्त है। मगर वहाब का जो आना है ना, वो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगर वो आते हैं, और मेरा ख्याल है कि आना चाहिए। एक तो वहाब की टेस्ट में परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं है, मुझे एग्जैक्टली स्टैट याद नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है 27 टेस्ट में शायद उनकी 74 विकेटें हैं, 74 या 84 में, सही से मुझे याद नहीं है। लेकिन बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बॉलर हैं और बहुत मेहनती हैं। फिर ये कि ठीक है, रिवर्स करने के लिए उन कंडीशन में होता है जो कि वहाब का खासा है, वो होगा या नहीं होगा, मगर एक्सपीरियंस बड़ा मैटर करता है, बहुत मैटर करेगा। क्योंकि देखिए नसीम शाह जो है ना, हमें नहीं पता गफार के इस वक्त जो कंडीशंस हमें वहां मिलेंगी वो कैसी होंगी, लेकिन जो साउथहैम्पटन में हमने वेस्ट इंडीज के खिलाफ देखा, आपने देखा कि वहां पे बॉल इतना स्विंग नहीं हो रहा था। तो नसीम शाह जो है वो स्विंग बॉलर है, हमें ये देखना होगा कि क्या वो अपनी पेस से उसको कवर करेंगे, क्या अपनी वेरिएशन से तंग करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी से बहुत ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि बाबर आजम अगर बैटिंग में डेवलप हुए हैं तो वो बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी उनके साथ साथ डेवलप हो रहे हैं। और अभी 22 विकेटें उन्होंने अभी पिछले जो हमारी ये जो हमारे मुल्क में टेस्ट मैच हुए हैं उसमें उन्होंने 22 विकेटें ली हैं इस 19 और 20 के सीजन में। तो वो स्विंग भी कर लेते हैं, सीम भी कर लेते हैं, कंडीशंस का अच्छा इस्तेमाल करना भी आता है, कंसिस्टेंट भी गए। और ये भी हमने देखा गफार के सलाइवा के यूज के बगैर थोड़ा सा इफेक्टिवनेस कम हुई, थोड़ा सा साउथहैम्पटन की पिच जो है वो इतना आपको स्विंग जो है वो ऑफर नहीं कर रही थी। तो ये देखना होगा कि अब हम मैनचेस्टर में खेलेंगे तो वहां पे हमें कैसी कंडीशन मिलती हैं। वहां पे मेरा ख्याल है कंपैरेटिवली बॉल ज्यादा स्विंग होता है, तो वहाब रियाज का एक्सपीरियंस जो है ना वो पाकिस्तान टीम को यकीनी तौर पर काम आएगा। मुझे लगता है अगर ये तस्वीरें आई हैं और उनको प्रैक्टिस मैच भी खिलाया गया है, और जैसा कि उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी थी कि अगर टीम को जरूरत पड़ेगी तो मैं खेलूंगा, और उनको खेलना भी चाहिए क्योंकि मोहम्मद आमिर के जाने के बाद एक बड़ा धचका लगा है टेस्ट क्रिकेट से जाने के बाद। तो गफार आप ही का नाम आ गया मेरे मुंह पे। वहाब का आना जो है जी, वहाब का आना जो है वो स्ट्रेंथन करेगा आपके बॉलिंग अटैक को, और किसी एक बॉलिंग अटैक को एक फिट बॉलिंग अटैक को एक यूनिट में बदलना और उससे काम लेना ही असल चीज है। तो ये जो टाइम मिला है इनको पहले वहां पहुंचने का, कंडीशन से, माहौल से, मौसम से हम आहंग होने का, तो ये आइडियल चीज है कि तजुर्बा और जोश दोनों को मिला के पाकिस्तान टीम जो है वो बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकती है। फिर जोफ्रा आर्चर को आप मत भूलें, अगर आपने उनकी अभी बॉलिंग देखी है, गौर किया होगा कि उनकी रिस्ट पे लगता है मुझे किसी ने काम किया है, क्योंकि आप देखेंगे जिस तरह से वो यॉर्कर कर रहे थे और जिस तरह से शॉर्ट बॉल कर रहे थे, उसका जो ब्लेंड था वो बड़ा डिसेप्टिव टाइप का था, बैट्समैन को जज करने में मुश्किल हो रही थी लेंथ को। तो ये बहुत बड़ा आर्ट है, ये प्लेयर के अपने ऊपर डिपेंड करता है। आई होप कि हमारे बॉलर्स ने उनको गौर से देखा होगा और उससे सीखेंगे डेफिनेटली। और आलिया वहाब की अगर एंट्री लेट्स होप, अगर जैसे आप भी होपफुल हैं और आप इसके हक में भी हैं, सबसे अच्छी चीज ये होगी कि वो जो एक क्रिटिसिज्म आया था कि हमारे जो दो की फास्ट बॉलर हैं वो टेस्ट मैचेस से दूर हुए हैं, क्या लीग पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, वो तासुर बना था। और शायद जो रोल मॉडल्स की हम बात करते हैं तो वहाब का टेस्ट मैच खेलना या किसी भी सीनियर फास्ट बॉलर का आलिया टेस्ट मैच खेलना इसलिए भी जरूरी है ताकि जो हमारे कमिंग फास्ट बॉलर हैं वो इंस्पायर्ड हों, क्योंकि टेस्ट वो फॉर्मेट है जो रियल क्रिकेट है लेकिन मुश्किल है, यहाँ पे जान मारनी पड़ती है, यहाँ बैट्समैन को प्लान करके आउट करना पड़ता है, यहाँ आपको क्वालिटी बैटिंग लाइन मिलेंगी T20 या वनडे की तरह, जहां आपको ऑब्वियसली रन ऑफ द प्ले के अंदर आपको विकेटें मिल जाती हैं जब आप पे चार्ज हो रहा हो। लेकिन वहाब का स्पेशली आमिर की एब्सेंस में शायद टेस्ट मैचेस में आना विल बी अ ग्रेट न्यूज फॉर पाकिस्तान, और हमारे फास्ट बॉलर्स के लिए इंकरेजमेंट और एक उनको रोल मॉडल भी के तौर पर देख सकते हैं। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मैं इस वजह से जरूर अप्रिशिएट करती हूँ कि वो टेस्ट क्रिकेट जो है उसकी मकबूलियत और उसके लिए काम कर रहे हैं, उसमें इंसेंटिव दे रहे हैं। आप देखिए कि इसीलिए जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, पैसे जो हैं जनरली सबके बड़े हैं, टेस्ट के जो प्लेयर्स हैं उनके ऊपर तवज्जो दी जा रही है। तो ओवरऑल इस चीज को बहुत जरूरी है हमें समझना, क्योंकि हमारे क्लब लेवल पे देखें हमारे बच्चे जो हैं वो T20 खेल के आ रहे हैं,
تو وہاں سے آپ کا بیڑا غرق ہو رہا ہے کیونکہ آپ کا ٹیمپرامنٹ نہیں بن رہا, آپ کو ٹیکنیکل چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی, آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پنچ ہیٹر بن جائیں اور بس جلدی سے T20 کھیل لیں اور اس کے بعد آپ کا PSL میں نام آ جائے, اور وہ ایک شارٹ کٹ بھی بن گیا ہے انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی, آئی ڈونٹ نو, کہ آپ فوری طور پہ آ جاتے ہیں. کیونکہ اگر میں دیکھتی ہوں نا غفار, کہ عابد علی کو میرا خیال ہے کہ 2-3 سال پہلے آ جانا چاہیے تھا, ٹھیک ہے. میں یہ دیکھتی ہوں کہ سمیع اسلم جو ہے وہ اتنا ٹاپ کر رہا ہے, وہ اتنی سینچریز بنا رہا ہے, بہترین فٹنس میں 5 بہترین جو فٹ پلیئرز ہوتے ہیں اس میں وہ ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود اس کو PSL میں کوئی نہیں کھلا رہا ہے. یعنی کہ جو اچھے پراپر کرکٹ کھیلنے والے لوگ ہیں ان کو PSL ڈسکریج کر رہا ہے یا فرینچائزز ان کو نہیں دیکھ رہی. تو یہ تھوڑا سا ایک ایسی چیز ہے جس کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. ٹیسٹ کرکٹ جو ہے, آپ نے بالکل صحیح کہا, ٹیسٹ کرکٹ جو ہے وہ بڑی ڈیمانڈنگ کرکٹ ہے, اس میں فٹنس بھی چاہیے, اس میں ٹیمپرامنٹ بھی چاہیے, اس میں آپ کے تینوں اسپیل آپ کتنے اچھے کرتے ہیں, 3 کرتے ہیں, 4 کرتے ہیں, آپ جب بھی آتے ہیں کیا آپ اپنی پوری ہی اسی کانسنٹریشن اور اسی قوت سے کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں پیسو اور اگریسو کرکٹ کوئی چیز نہیں ہوتی, اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ کیا آپ پریشر میں آ کے اپنی سکلز کو ڈلیور کر سکتے ہیں یا نہیں. یہی ایک لیسن ہے بیسیکلی جو سمجھنا چاہیے. اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ عامر کھیلیں یا وہاب کھیلیں یا جتنے بھی سینئر پلیئرز ہوتے ہیں, جب وہ اچھا پرفارم کرتے ہیں تو ینگ جنریشن جو ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے وہ ان کو آئیڈیلائز کرتی ہے, یقینی طور پہ وہ ایک رول ماڈل ہوتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ پاکستان کا جیتنا بہت ضروری ہے, تو اس کے لیے جتنے بھی ٹولز آپ استعمال کر سکیں, مصباح, وقار یونس خان, تو یہ یقیناً بہت اچھا ہوگا اور ہونا چاہیے, ہمارا حق ہے. بالکل, رمیز راجہ نے بھی یہی کہا تھا جب وہ میرے پروگرام میں آئے کہ مصباح کو پوری اپرچونٹی ملی ہے تو پورا فائدہ اٹھائیں. یعنی کہ 29 یا 30 جتنے پلیئرز ہیں کسی کو باؤنڈ نہ کریں, جس کو موقع ملتا ہے ٹیسٹ میں. ایون حارث کے لیے انہوں نے بات کی تھی کہ حارث کین بی این انسپائرنگ چوائس, کیونکہ ان کے پاس بہت زیادہ جو ہے وہ ورائٹیز بھی ہے. لیکن عالیہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا, PSL کے اندر جن پلیئرز کو موقع نہیں ملتا, عابد علی ہیں, اسی طرح سمیع اسلم ہیں, شان مسعود کو ملتان سلطان نے obviously بڑا ہی زبردست فیصلہ کیا کہ نہ صرف ان کو کپتان بنایا بلکہ انہیں جو ہے وہ اوپننگ کا موقع ملا اور ان کو اپنے نیا ٹیلنٹ دکھانے کا موقع ملا, جو کہ پاکستان کرکٹ بورڈ بھی ابھی تک انہیں وہ موقع نہیں دے سکا تھا. ڈو یو تھنک عالیہ کہ کتنا اس میں ہم پاکستان کرکٹ بورڈ کو یہاں پر جو ہے وہ پش کر سکتے ہیں, کیونکہ فرینچائز کرکٹ آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہے کہ وہاں پر ٹیم اپنا کمبینیشن اچھا بنانا چاہیں گی, ان کے پاس انٹرنیشنل سٹارز ہے, برانڈ ویلیو ہے, پھر obviously وہ فرینچائز کی ثوابدید بھی ہے. بٹ ڈو یو تھنک کہ ہمارا جو نیشنل T20 ایک اور ہو سکتا ہے یا ہوتا بھی ہے, وہاں پاکستان کرکٹ بورڈ میک شیور کرے کہ وہ تمام ینگسٹرز, خوش دل شاہ ہیں, نشان اشرف ہیں, جن کو PSL میں آلریڈی چانس ملا لیکن جن کو نہیں ملا, عالیہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی اور ایک الٹرنیٹ PCB کے پاس ضرور ہونا چاہیے کہ فرینچائز میں تو چلیں PSL کے اندر فرینچائز سے فیصلہ کرنا ہے, لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ بھی کوئی T20 یا ون ڈے کے ٹورنامنٹ میں ان فلیم پوائنٹ پلیئرز کو موقع ملے, اور ایون شان اور سمیع حسن جیسے پلیئر کو بھی, یا اس طرح کے اور ہڈن ٹیلنٹ جن کو PSL میں واقع نہیں ملتے, تو ان کا وہ چیپٹر کلوز نہ ہو وہاں پر. آپ دیکھیے نا, شان کے اوپر جو تھا وہ کیا ٹھپا تھا کہ جی وہ بہت سلو کھیلتا ہے اور وہ تو ٹیسٹ کا پلیئر ہے. ریمبر ابھی 1-2 سال پہلے تک, اس کے بعد پھر اس نے ون ڈے میں کتنی زبردست پرفارمنس دی, ون ڈے میں ڈومیسٹک میں ان کی کتنی زبردست 50 سے اوپر ایوریج رہی اگر اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن. اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں کہ جیسے آپ نے خود بھی کہا ملتان سلطان میں چانس ملا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی پراپر کرکٹ کھیلتا ہے یا اس کو پراپر اس کی ٹیکنیکلی وہ اسٹرانگ ہے, مینٹلی اسٹرانگ ہے, تو وہ ہر طرح کے گیم کھیل سکتا ہے. آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاؤں کہ بابر اعظم جو ہے وہ ریجن میں لوگ ان کو T20 تو کیا ODI نہیں کھلاتے تھے, یعنی یہ جو لسٹ اے کے میچز ہوتے ہیں 50 اوور کی کرکٹ وہ بھی نہیں کھلاتے تھے. بابر اعظم نے کتنا ڈیولپ کیا ہے, کہاں سے کہاں پہنچے ہیں کہ وہ آج T20 کے ٹاپ کے پلیئر بن گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ٹھپے ہم لگا دیتے ہیں نا, جو بریکٹ کر دیتے ہیں کہ جی یہ T20 کا پلیئر ہے, یہ ٹیسٹ کا پلیئر ہے, یہ اس کا, ٹھیک ہے وہ آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. کیونکہ دیکھیے اچھا بیٹسمین, اچھا پلیئر وہی ہے جو کہ مختلف کنڈیشن میں اپنے آپ کو کن چیلنجز کے سامنے کھیلتا ہے, کس بالنگ کے سامنے کھیلتا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اپنے آپ کو کتنا مولڈ کر سکتا ہے, کتنا ایڈجسٹ کر سکتا ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. جو کر جاتا ہے, شان نے کر کے دکھایا آپ کے سامنے ابھی PSL میں, جس طرح سے انہوں نے کپتانی بھی کی, جس طرح سے انہوں نے بیٹنگ بھی کی, اوپر بھی آئے, مڈل میں بھی آئے اور اچھا پرفارم کر کے دیا. تو ایسے جتنے بھی پلیئرز ہیں میرا خیال ہے ہم ان کو ڈسکریج
انکریج کرتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں ان کو انکریج کرنا چاہیے اور پراپر کرکٹ کھیلنے والوں کو. اور باقی جو دوسرے لوگ ہیں وہ ٹھیک ہے, سب کے اپنے اپنے روز ہوتے ہیں. اس لیے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ خوشدل شاہ کو جو ہے ٹیم میں رکھا گیا ہے کیونکہ انہوں نے متاثر کیا. اسی طرح ذیشان اشرف کو بھی آگے آنا چاہیے. ہم لوگوں لڑکوں کا ٹائم ضائع کرتے ہیں, فیصلہ سازی میں دیر کرتے ہیں, ان کی عمریں نکل جاتی ہیں. اسی لیے میں نے کہا نا, اب آپ 30s میں آ کے جب آپ لڑکوں کو چانس دیں گے تو ان کا کریئر ویسے محدود ہو جاتا ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے. ابھی تو بیٹسمین ہے تو چلو پھر بھی 40 کے قریب 38 39 تک بھی چلے جاتے ہیں. لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اس سسٹم کو شاید امپروو کرنے کی یہی کوشش ہو رہی ہے غفار, کہ جو بہترین پلیئرز ہیں ان کو اوپر لایا جائے, ان کو ان 6 جو ٹیمیں ہیں ریجن کی ان کی طرف سے کھلایا جائے. اور اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ جو سب سے امپورٹنٹ رول ہے وہ ہو سکتا ہے بہت ہی کنٹروورشل بات کرنے جا رہی ہوں, لیکن جو ایک بہت ہی خطرناک اور اہم رول ہے وہ ہے ہمارے کوچز کا. وہ خطرناک اس لیے ہے کہ وہ جس کو چاہتے ہیں بنا دیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں برباد کر دیتے ہیں. بڑا امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ ریز کیا, لیکن مجھے کوئکلی ایک بریک کی جانب جانا ہے. بریک سے واپس آ کر آپ نے ٹھیک بات کہا کہ ہمارے صاحب آئے تھے, انہوں نے بات کی تھی کیونکہ ڈائریکٹر ہے وہ ڈومیسٹک کرکٹ ہیں کہ اکیڈمی کے کوچز کو بھی ٹرین کرنا ہے. عالیہ نے جو پوائنٹ ریز کیا اس پہ مزید بات کریں گے اس بریک کے بعد. بریک سے پہلے عالیہ نے بڑی زبردست بات کی اور بڑا اہم پوائنٹ ہے جو کہ ہمارے پاس جو ریجن میں کوچز ہیں بہت زیادہ ہم نے دیکھا کہ شاید ڈومینیٹ کرتے ہیں. ندیم خان صاحب نے اور باقی جو ہم اسٹرکچر کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پلیئرز کو امپاور کرنے کی بات ہو رہی ہے. اور عالیہ دنیا بھر میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو کھلاڑی ہیں یا کیپٹنز ہیں ان کی صحت زیادہ ہوتی ہے. ہمیں یاد ہے ہمارے جو سب سے بڑے کپتان ہیں obviously اس پر ہمارے وزیر عمران خان, ان کا بھی یہی اسٹائل تھا کہ وہ بہت پاورفل تھے اپنی ڈیسیجن میکنگ میں. اور سلیکٹر مجھے آپ سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا کیونکہ زمانے میں آپ نے یہ سب کور کیا ہے کہ شاید سلیکٹرز یا جو کوچز تھے ان کے مقابلے میں عمران خان بہت قداور تھے اور ان کی ہی ڈیسیجن میکنگ مانی جاتی تھی. آپ کو لگتا ہے کہ یہی چیز ابھی اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے, نہ صرف ڈومیسٹک میں بلکہ پاکستان ٹیم میں بھی, جہاں اس وقت اظہر علی, بابر اعظم جیسے کپتان ہیں جو ابھی سیٹل نہیں ہوئے اور ان کو سیٹل ہونے کے لیے ان کو پاور دینی پڑیں گی؟ دیکھیں اصل میں پرسنالٹی پہ بھی بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے. عمران خان کی جو پرسنالٹی تھی وہ سب کو پتا ہے, ان کے اندر جو قوت تھی اور جس طرح سے وہ ایکسپریس کرتے تھے اور اپنی مرضی کی ٹیم سلیکٹ کرتے تھے, اپنے حساب سے وہ چیزوں کو دیکھا کرتے تھے, اس کے بعد وہ نتائج بھی دیتے تھے. تو ہوتا کیا ہے کہ جب اگر آپ اظہر علی کی بات کریں مثال کے طور پہ, میں اظہر علی کو لے لیتی ہوں, تو وہ ان کے اوپر اس طرح کے دباؤ ہونا چاہیے کہ آپ نے باہر کوئی سیریز نہیں جیتی, ٹھیک ہے, تو آپ کو وہ جیتنے کے لیے کیا کرنا ہے, اس میں آپ کی سلیکشن میں کیا سے ہوتی ہے, کیا آپ صحیح لوگوں کو منتخب کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, سٹینڈ لیتے ہیں, کیا کیونکہ اب مثال کے طور پہ بات آ گئی ہے تو ذکر کر لیتے ہیں کہ فواد عالم ہے, ٹھیک ہے, تجربہ, مسلسل پرفارمنسز 71 کی ایوریج کے ساتھ ایک پلیئر کھیل رہا ہے اور مسلسل انتظار کر رہا ہے کہ مجھے چانس ملے, 3 ٹیسٹ میچز کھیل کے بیٹھے ہیں. اس کے بعد آپ افتخار احمد آ جاتے ہیں. اب یہ دیکھنا یہ کہ کیا اظہر علی سب کچھ مصباح پہ چھوڑ دیں گے, یونس پہ چھوڑ دیں گے, یا کوئی اپنی سے بھی رکھیں گے. اس لیے میں نے کہا یہ شخصیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب آپ ذمہ داری لیتے ہیں نا تو آپ اون کرتے ہیں. ایز اے کیپٹن وہ عمران بھائی اون کرتے تھے, یہ ہم لیک کرتے ہیں انفارچونیٹلی, یہ چیزیں ہم لیک کرتے ہیں. یہ چیزیں ہم نے مصباح میں دیکھی ہیں. مصباح جو ہیں وہ سلیکٹر سے گھنٹوں بحث کرتے تھے اگر ان کو کوئی لڑکا چاہیے ہوتا تھا, اسی لیے وہ ٹیسٹ ٹیم کو نمبر 1 پہ لے کے گئے اور انہوں نے ایفرٹ کی اور اچھی بہترین پرفارمنس دی. تو اور ان کے دور میں جو ہے ان کی کپتانی میں ٹیسٹ کے پرفارمنسز ہماری بہت اچھی رہی, اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ٹاپ کے مینجمنٹ کے لوگ ہیں یہ سب سپر سٹارز ہیں, تو کیا ہمارے کپتان جو ہے وہ دب جاتے ہیں, ان کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ وہ پریشر لے لیتے ہیں, یا وہ اپنی سے بھی دیتے ہیں. بابر اعظم کے اندر مجھے وہ سے نظر آتی ہے, مجھے اظہر میں نہیں نظر آتی. اظہر جو ہے وہ زیادہ شریف آدمی لگتا ہے مجھے کہ وہ
مینج کرنے کی کوشش کرتا ہے چیزوں کو. ٹھیک ہے, یہ مجھے ان کی صلاحیت پہ بالکل شک نہیں ہے, لیکن ایک شخصیت کی بات کر رہی ہوں. شخصیت کی ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے, ہونی چاہیے, وہ جو ان کا ایک جیسے آپ نے کہا ٹیم کو اون کرنا, اور جب آپ ہی جواب دیں تو پھر آپ کو ڈیسیجن میکنگ بھی ملنی چاہیے, جو کہ آخر میں کپتان کے اوپر سب کچھ آ جاتا ہے. بالکل. تو آپ چھپ نہیں سکتے نا, پھر آپ کو چھپنا نہیں چاہیے کہ جی وہ فلاں نہیں تھا, اس کی پرفارمنس ٹھیک نہیں تھی, یوں ہو گیا وہ ہو گیا. کیونکہ اظہر علی پہ میں نے کل ٹویٹ بھی کی تھی کہ مجھے بہت زیادہ پریشانی ان کی پرفارمنس کے اوپر ہے. ان کی پرفارمنس ابھی آسٹریلیا سے جو وہ کھیل کر آئے ہیں ٹیسٹ میچز, 2 ٹیسٹ میں انہوں نے صرف 66 رنز کیے اور 15.5 کی ایوریج ان کی تھی. پچھلا ٹور جو انگلینڈ کا تھا 2018 کا, اس میں ان کی 16 کی ایوریج تھی. تو سینا کنٹریز جو ہیں اس میں ان کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے. ان کا مجھے نہیں پتا کہ ان کے نی کا ایشو ہے یا ان کا مینٹل بلاک ہے. میں یہ امید کرتی ہوں کہ یونس خان کی وہاں موجودگی جو ہے وہ اس میں اس دفعہ ہیلپ کرے گی. اس کے علاوہ مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ انگلینڈ کی شاید ہمیں کنڈیشن تھوڑی سی بیٹنگ کے لیے کنڈیوسو ملیں تو زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. دیکھیں نمبر 3 نمبر 4 بڑی زبردست پوزیشنز ہیں غفار. آپ کو پتا ہے کہ ٹیسٹ میچ کی بیک بون ہوتا ہے نمبر 3 اور نمبر 4, جو کہ بڑی اننگز. بالکل بیسٹ پلیئر آپ کے یہاں کھیلتے ہیں, اور ہمارے بھی بیسٹ پلیئر اظہر علی اور بابر اعظم جو ہے وہ کھیلیں گے. تو اظہر کے لیے بڑا چیلنج ہے. اظہر کی کپتانی, اظہر کا اپنی ذاتی پرفارمنس, یہ ساری کوسچن مارک ہے. کیونکہ آپ ٹھیک ہے آپ دبئی میں کھیلتے رہے, پاکستان میں بھی آپ پرفارم کر کے گئے ہیں, وہ کانفیڈنس بھی اپنی جگہ ہے, لیکن یہ بھی ان کے بیک آف مائنڈ میں ہوگا کہ ان کو, اور ایز اے کیپٹن ان کو سیریز جیتنی چاہیے. تو یہ بہت اچھا ہو سکتا ہے. تو یہ اوور آل ہوتا ہے, آپ کسی کو کسی سے ملا نہیں سکتے. لیکن یہ طے بات ہے کہ میں تو اس پہ بلیو کرتی ہوں کہ لیڈر جو ہے وہ بورن ہوتا ہے. وہ اللہ میاں نے آپ کے اندر خاصیت پیدا کی ہوتی ہے کہ آپ فیصلہ سازی کی قوت رکھتے ہیں, اس کا اظہار کرتے ہیں, اسٹینڈ لیتے ہیں, اون کرتے ہیں اور فیس کرتے ہیں. آپ اکاؤنٹیبلٹی سے نہیں ڈرتے, آپ چیلنجز ایکسیپٹ کرنے سے نہیں ڈرتے. تو وہ چیز مجھے بابر اعظم میں نظر آتی ہے, سرفراز کے اندر ہے وہ چیز. تو وہ کپتانی کی چیزیں ہیں. بابر اعظم کو بھی لمبا سفر طے کرنا ہے, لیکن مینجمنٹ بہت ہیلپ کرتی ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے ہمارا پلیئر جو ہے, جو کپتان ہوتا ہے, انفارچونیٹلی دنیا کے جو کپتان ہیں جب وہ گراؤنڈ میں ہوتے ہیں نا غفار, تو وہ 70% اپنی پرفارمنس کا سوچتے ہیں اور 30% باہر کا سوچتے ہیں. ہمارے یہاں بالکل ریورس ہے. ہمارا کپتان جو ہے وہ بیچارہ ایسی چیز میں مرا ہوا ہوتا ہے کہ او ہو میڈیا کیا کہے گا, ڈریسنگ روم میں کسی کا موڈ خراب تو نہیں ہے, کوئی فلاں ناراض تو نہیں ہے, میں نے کچھ کر تو نہیں دیا. تو سارا پریشر اس کے اپنے اوپر آ رہا ہوتا ہے, بجائے اس کے کہ وہ فوکس کرے اپنی پرفارمنس کے اوپر. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. عالیہ اظہر کی بات کی تو اظہر کا ہم سب کو پتا ہے 2015 کے ورلڈ کپ کے بعد جس حالات میں انہیں کیپٹن بنا دیا گیا تھا, اس سے پہلے ان کو ایکسپیرینس بھی نہیں دیا گیا, نہ ان کو گروم کیا گیا. یہ بھی تو بیسک فلاز ہے نا عالیہ, کہ ٹھیک ہے بورن لیڈر ہوتا ہے. یقینی طور پر اگر ہم ماضی کے جتنے گریٹ کپتان دیکھیں تو انہوں نے آتے ہی ان چیزوں کو پک کیا, چاہے وہ عمران خان تھے, دھونی تھے, یا کلارک تھے, یا اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اسٹیفن فلیمنگ کی بھی بات کر لیں, تھوڑا سا اگر پیچھے جائیں تو یہ لگتے تھے ٹیکٹیکل بھی بڑے اسٹرانگ تھے, لیکن کو گروم بھی کیا گیا. عالیہ ہمارے سسٹم میں یہ پرابلم ہے, ہم گروم نہیں کرتے کیپٹنس کو. کتنے آپ گریڈس کو آپ کتنے میر علی, کتنے تیری سنا, مطلب اب وہ کہاں ملا رہے ہیں آپ کن لوگوں سے جو آپ نے نام پروسیجر کی بات کر رہا ہوں کہ ہم پروسیجر اڈاپٹ کر لیں ایسا, تو چاہے وہ کسی کو بھی گروم کریں, لیکن گروم دیکھیں وائس کیپٹنس بنائیں. اب دیکھیے اب دیکھیں بات نکلی ہے تو دور تلک جائے گی. ضرور آپ نے اظہر علی کو کیوں کپتان بنایا تھا؟ چوائس نہیں تھی. کیوں کپتان بنایا تھا آپ نے اظہر علی کو؟ چوائس تھی. محمد حفیظ آپ کے پاس چوائس تھی, لیکن آپ کو محمد حفیظ پسند نہیں ہے کیونکہ وہ بہت باتیں کرتا ہے, بہت سوال کرتا ہے, ہر چیز میں کہتا ہے یہ کیوں ایسا نہیں ہے, ایسا کیوں ہے, ہر سسٹم کو چیلنج کرتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ہمارے لوگوں کو پسند نہیں ہے. ایسے لوگوں کو کوئی پسند نہیں کرتا پاکستان میں. کم آ رہی ہے خیر اب تو مطلب ان کا کریئر کا اینڈ ہے, لیکن میں اس وقت کی بات کر رہی ہوں. اب آپ مجھے بتائیں, یہ کرائم ہے کہ ایک آدمی ون ڈے کی ٹیم میں شامل نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو مصباح صاحب ہیں وہ اٹھا کے ان کو بنا دیتے ہیں, یا کیونکہ ان کا بہت زیادہ انفلوئنس رہا ہے اس دور میں. تو یہ آپ ظلم کرتے ہیں, یہ آپ اپنی ٹیم کے ساتھ ظلم کرتے ہیں, اپنی پبلک کے ساتھ ظلم کرتے ہیں, اس پلیئر کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ کپتانی نہیں کر سکتے, بالکل کر سکتے ہیں, لیکن آپ نے سسٹم کی بات کی ہے نا, سسٹم بڑے ڈیپ روٹیڈ ایشوز ہیں. آپ پیچھے تک جائیں تو یہاں لائکنگ اور ڈس لائکنگ ایسی ہیں کہ جس کی بیس کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں.
تو جب آپ, اس لیے میں کہتی ہوں کہ کرکٹ بورڈ پہ جو لوگ آئے ہیں, اور تھینک فلی اب جو لوگ آئے ہیں وہ کافی مجھے پروفیشنل اور بہتر محسوس ہوتا ہے. میرا خیال ہے ان کو ضرورت ہے یہ جو کپتانی کی چیزوں کے اوپر بھی غور کرنے کی, اور تھوڑا سا ان کو مصباح الحق اپنی جگہ, میں ان کی نیت پہ شک نہیں کرتی, مصباح الحق بہت زبردست پلیئر ہیں, بہت زبردست آدمی ہیں, مگر دیکھیے ہر آدمی کے اندر کچھ ویکنیسز ہوتی ہیں, ریجڈ آدمی ہیں, بہت ساری چیزوں پہ اٹک جاتے ہیں, جہاں اٹک جاتے ہیں پھر وہ آگے ہلنے کا نام نہیں لیتے, تو یہ ان کا مائنس پوائنٹ ہے. یہ کرکٹ بورڈ کا کام ہے, یہ چیئرمین صاحب اور وسیم خان صاحب کا کام ہے کہ وہ یہ آپ نے کرکٹ بورڈ کا وسیم خان صاحب کا نام لیا, آپ ان کی تعریف یقینی طور پر پروفیشنلزم ہے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیسیجن میکنگ ہوئی, لیکن کرٹیسزم بہت زیادہ ہو رہا ہے. کچھ جگہوں پہ جب میں نے چیز کو تھوڑا سا ریسرچ کیا تو لوگ کہتے ہیں جی پاکستان کرکٹ بورڈ خود مواقع دیتا ہے, کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں. ضرور ابھی ماضی میں اگر ہم جائیں تو زیادہ ہوتی تھی, اب کچھ شاید کم ہو گئی, لیکن کرٹیسزم اتنا ہی زیادہ ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ہم بینگ اے میڈیا یا بینگ اے سوسائٹی کو چینج ہم نہیں لانا چاہ رہے یا ہمیں پسند نہیں ہے؟ اس کو ڈسکس کریں گے, بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے, آگے سے بات کریں گے اس بریک کے بعد. پروگرام ریپلے میں خوش آمدید. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو حالیہ مینجمنٹ ہے, خاص طور پر اگر ہم دیکھیں تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی شخص جو ہے وہ انٹرنیشنل ایکسپیرینس سے پاکستان کی ٹاپ مینجمنٹ میں آئے, جیسا کہ وسیم خان موجود ہیں, لیسٹر شائر کاؤنٹی کے CEO رہے ہیں پاکستان میں بھی. جب وہ آئے تو ابھی کوئی بیگیج تو نہیں ہے, لیکن حالیہ کرٹیسزم بہت زیادہ ہے اس بورڈ پر بھی, شاید پہلے سے زیادہ. نجم سیٹھی صاحب پہ بہت تنقید ہوتی تھی, آپ کو یاد ہے, شہریار صاحب پہ شاید تھوڑی کم ہوتی تھی, لیکن وسیم خان پر زیادہ تنقید ہے. احسان مانی صاحب نے بھی جب ریسنٹلی انٹرویوز دیے انڈین میڈیا میں تو اس پہ دوبارہ کافی اعتراض ہوا, جو ایک پالیسی میٹر ہے. لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ تمام کرکٹ بورڈ آفیسر جو چینج ہوئے یا جو ہم ڈومیسٹک میں چینجز کرنا چاہ رہے ہیں, پلان صحیح نہیں ہے یا میڈیا کو پراپرلی اویئر نہیں کیا جاتا ہے؟ کرٹیسزم کیوں زیادہ ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے کرٹیسزم جو ہے وہ موسٹلی جو ہم اپنے دوستوں کی طرف سے سنتے ہیں وہ زیادہ تر کرتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ جی ان کی تنخواہیں بہت ہیں, یہ باہر سے آ کے بیٹھے ہیں, برباد کر کے چلے جائیں گے. تو عجیب سی بات ہے یہ, اس لیے کہ میں اس سے بالکل ایگری نہیں کرتی, کیونکہ میں وسیم خان کے آنے پہ اس لیے زیادہ خوش ہوئی تھی کہ ان کے پاس کوئی بیگیج نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. پاکستانی آپ کسی بھی کرکٹر کو پاکستانی بڑے سے بڑا نام ہو, چھوٹے سے چھوٹا, اگر آپ وہ ان کو اس پوزیشن پہ بٹھائیں گے تو ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن ہوگی, کوئی تعلقات ہوں گے, کوئی دوستیاں ہوں گی, اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی ہوں گی. تو مجھے تو سب سے زیادہ خوشی اس بات کی تھی, اور دوسرا یہ کہ خود کرکٹ کھیلے ہوئے ہیں, کرکٹ کو سمجھتے ہیں, کرکٹ مینجمنٹ کے اندر ہیں. اب جو تنقید کرنے کی وجہ ہے وہ بہت سارے ویسٹڈ انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں جرنلسٹوں کے, مجھے نہیں پتا کس کا انٹرسٹ جو ہے وہ کیا ہے جس کی وجہ سے وہ اتنا بات کر رہے ہیں, کیونکہ مجھے کرکٹ پہ بات کرتے ہوئے لوگ بہت کم نظر آتے ہیں. آپ ذاتیات پہ بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے کہ جی یہ ہے, وہ میڈیا کے جو ہیڈ ہیں ان کی اتنی تنخواہ ہے. مطلب ہمیں بات اس کے اوپر کرنی چاہیے کہ دیکھیے جو سسٹم چینج کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, جو 6 ریجن کی ٹیمیں لا رہے ہیں, وہ ایک 3 لیئرڈ پروسیس ہے, جس میں اب آگے انٹر سٹی کی 90 ٹیمیں بن رہی ہیں, پھر ان کے انٹر سٹی کے مقابلے ہوں گے, سٹی کی ٹیموں کے آپس میں انٹر سٹی کے مقابلے ہوں گے اپنے اپنی جورسڈکشن میں. اس کے بعد ان میں سے جو ٹاپ کے پلیئرز ہیں وہ بورڈ کے جو کرکٹ بورڈ کے انڈر جو ٹورنامنٹس ہوں گے اس میں پارٹیسپیٹ کیا کریں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بہترین ٹیموں کو کریم کو اوپر لے کے آ رہے ہیں. غلطی یہاں پہ یہ ہوئی ہے, غفار آپ کو یاد ہے ہم پہلے بھی اس پہ بات کر چکے ہیں, غلطی مجھے لگتا ہے کہ یہ ہوئی ہے کہ کوئی بھی آدمی, خاص طور پہ چیئرمین صاحب کو میں زیادہ اس پہ بلیم کروں گی, کیونکہ وہ عمران خان صاحب سے بہت زیادہ کلوز ہیں, اور خان صاحب نے ہی ان کو بیسیکلی بورڈ کا چیئرمین بنایا ہے. تو ان کو کم از کم یہ جو ایسپیکٹ ہے جس میں ہمارے ڈپارٹمنٹس بند ہوئے ہیں اور ہمارے پلیئرز کی جابز گئی ہیں, یہ ایک بہت خطرناک چیز تھی جس کو بہت دور تک سوچے بغیر فوری طور پہ اس پہ فیصلہ کر لیا گیا. یہاں احسان مانی صاحب چونکہ وہ اتنے زیادہ سینئر آدمی ہیں اور وہ شوکت خانم کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں بھی گئے, کلوز ہیں خان صاحب کے, پرائم منسٹر صاحب کے, تو وہ بات کر کے ان کو یہ ضرور باور کرا سکتے تھے کہ ہماری مارکیٹ کتنی چھوٹی ہے اور ہمارے پلیئرز کی جو جاب اپرچونٹیز ہیں وہ کتنی محدود ہیں, یا اس کا بیک لیش جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے.
اس کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ اس پہ ٹائم لینا چاہیے تھا. یہ فیصلہ کرنے سے پہلے ڈپارٹمنٹس کے ساتھ بیٹھ کے ایک بیچ کا کوئی راستہ نکالنا چاہیے تھا کہ تاکہ پلیئرز کی جابس پہ بھی اثر نہ پڑتا اور آپ کی کرکٹ جو ہے وہ بھی امپروو ہونے کی طرف جاتی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے غفار, ایمانداری کی بات کرنی چاہیے. راشد لطیف بھی, آپ نے اگر کبھی ان کا کہیں پڑھا یا سنا ہو, انہوں تک نے یہ کہا کہ جب یہ ٹیمیں بنا رہے تھے, جب بورڈ نے ان کی خدمات نہیں تھی, جب یہ 6 ریجنز ڈیولپ کر رہے تھے, تو آپ یہ بتائیں کہ 21, 22, 27 کی ایوریج والے پلیئر اگر فرسٹ کلاس کرکٹ کھیل رہے ہیں اور آپ یہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ پرفارمنس بیس کرکٹ ہوتی ہے, یہ آپ راہ چلتے کسی کو ایسی تو جاب نہیں دے دیتے نا, کیا آپ کا ادارہ دے دے گا یا میرا ادارہ دے دے گا ایسے بغیر کسی کو جو آدمی کام نہ کر سکتا ہو. تو اس کا کوئی حل نکالنا ہے, اس کا حل نکالنا چاہیے تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو طے بات ہے. اچھا چلے میں آپ کو لگے ہاتھوں ایک مثال دیتی ہوں. اظہر علی نے ابھی اس سیزن میں 600 رنز کیے ہیں, تقریباً 590 کچھ سم تھنگ, ٹھیک ہے ابھی, یعنی وہ اتنی زبردست پرفارمنس ہے ان کی. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو ڈومیسٹک کی کنڈیشنز ہیں, آپ کی بالز ہیں, آپ کی پچز ہیں, آپ کا جو بالنگ سٹینڈرڈ ہے وہ اس قسم کا ہے کہ ایک پلیئر ڈھیر رن انبار لگا دیتا ہے جب وہ ڈومیسٹک میں کھیلتا ہے, ٹھیک ہے, اور جب وہ انٹرنیشنل لیول پہ جاتا ہے تو سچویشن فرق ہو جاتی ہے. تو یہ امپورٹنٹ ہے لوگوں کو سمجھنا کہ اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے, اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اس پہ کام کر رہا ہے. ہائی پرفارمنس سینٹر جو ہے وہ اس پہ کام, آئی ہوپ کہ ندیم خان صاحب آئے ہوں گے اور انہوں نے آپ کو بتایا ہوگا, لیکن میں یہ امید کرتی ہوں کہ اگر فخر زمان کا مجھے فٹ ورک نظر نہیں آ رہا تو وہ سوئنگ کو کیسے جج کرے گا, کیسے کھیلے گا. آج بھی نہیں ہے, اس کے باوجود سلیکٹ ہو گیا, ٹھیک ہے. تو آپ کو پلیئرز ہائی پرفارمنس سینٹر میں ان پلیئرز کا, ان کوچز کا جو ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے, جن کی اپنی ٹریننگ ہونا بہت ضروری ہے, جن کو اپنے آپ کو ایلیویٹ کرنا بہت ضروری ہے, اس کے لیے بھی انہوں نے ایک سسٹم کو انٹروڈیوس کرایا ہے. میں اس لیے اپریشیٹ کر رہی ہوں کہ ہم کرکٹ پہ بات نہیں کرتے, یہ اچھی چیزیں ہو رہی ہیں, یہ ہمیں پہلے نظر نہیں آ رہی تھی کہ ایویلویٹ کیا جائے گا کہ جو کوچز ہیں ان کو باقاعدہ ان کو یہ ایک اسکیل دیا جائے گا کہ آپ اپنے آپ کو 1 سے 10 پہ کہاں رکھتے ہیں. اس کے بعد ان کے جو پلیئرز ہیں ان کی ٹیموں کو دیا جائے گا, یعنی آپ ایک باقاعدہ آپ نے بات کی, میں بالکل اگری کرتا ہوں کہ ذاتیات پہ بات نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر میں کچھ آپ کو چیزیں گنواؤں لے, جیسے کہ مصباح اللہ خود اس کمیٹی میں شامل تھے جنہوں نے انضمام الحق یا مکی آرتھر کی جو پرفارمنس اس کو ریویو کیا, بعد میں وہ خود کمیٹی میں شامل ہوتے ہوئے وہ خود ان تمام عہدوں پر آ جائیں. ایک تو یہ بات. پھر آپ ڈومیسٹک کرکٹ میں جیسے آپ نے خود وضاحت کر دی, ہمیں ٹائم دینا چاہیے تھا, ہمیں ڈپارٹمنٹس کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے تھی. ایون ہم نے اب تک ان سے بات نہیں کی ہے پراپرلی, اور یا تو وہ بند کر رہے ہیں یا وہ سوچ رہے ہیں کہ بند کر دیں, کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے صرف یہی اسٹانس بنا لیا کہ جی ریجنز کھیلیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری اور انتظامی امور کی چیزیں, آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ بیچارے ملازمین کو لیٹر پکڑا دیے, میڈیا میں شور مچا تو واپس لے لیے. تو پاکستان کرکٹ بورڈ بھی تو مواقع دیتا ہے نا, ذاتیات کے علاوہ بھی بہت سارے ایشوز سے بات ہوتی ہے. اولین ترجیح اس پر ڈومیسٹک کرکٹ ہی ہے, جس کی آپ نے خود بہت اچھی نشاندہی کی. لیکن انفارچونیٹلی اس وقت بھی ہمیں کوئی سولوشن دکھائی نہیں دے رہا. کرکٹر اس وقت لٹرلی بہت پریشان ہے, کیونکہ ان کی جاب بھی چلی گئی, اب ان کی پے بھی کم ہے, اور دوسرا ان کو آگے اب کووڈ کی وجہ سے اور مزید نہیں پتا کہ کرکٹ نہیں کھیلیں گے تو کیا ہوگا, یا اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک سیزن میں پرفارمنس نہیں دی دوسرے سیزن میں کیا ہوگا. کہیں نہ کہیں ہمیں بیلنس اور سینس آف سیکیورٹی پلیئرز کو دینی پڑے گی, اور یہی بھی وجہ ہے جس کی وجہ سے میڈیا تنقید کر رہا ہے. جی بالکل, میں آپ کی ساری باتوں سے ایگری کرتی ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ بہت کام اچھے کر رہے ہیں, لیکن میں یہ ضرور کہہ رہی ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا بیلنس میڈیا کو رکھنے کی ضرورت ہے, کہ جو اچھی چیز ہو رہی ہے اس کی تعریف کریں, جو بری چیز ہو رہی ہے اس کو کرٹیسائز کریں, بالکل. لیکن میں جس بات کی طرف اشارہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ لوگوں کی سیلریز پہ روزانہ اگر بات کریں گے نا تو اس سے آپ کا اپنا قد کم ہوتا ہے. وہ صحیح بات نہیں ہے, کیونکہ وہ جو بھی آیا ہے وہ اپنے کیلیبر پہ, اپنے ایکسپیرینس پہ آیا ہے, اور جنہوں نے ان کو نامینیٹ کیا ہے اب ان کا کام ہے ڈیلیور کرنا. یہ باتیں بالکل ٹھیک ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ مکی آرتھر کو بھی ہم نے جلدی فارغ کر دیا. T20 میں بہت اچھی ٹیم ہماری چل رہی تھی. سرفراز کو میرے حساب سے تو کپتان ہونا چاہیے تھا T20 کا, لیکن اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں جس کی بیس پہ ان کو ہٹایا گیا, ظاہر ہے ان کی اپنی سوال ہے. آپ کیونکہ بڑی سیزن جرنلسٹ ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی یہ جو انتظامیہ ہے پوسٹ ورلڈ کپ
ہم نے زیادہ محاذ کھول لیے, کیپٹن چینج, چیف سلیکٹر چینج, اس کے ساتھ ساتھ کپتان چینج کر دیے, ہم نے ڈومیسٹک کو پورا ریویمپ کر دیا. ہم نے ایک وقت میں اپنے لیے خود زیادہ کام نہیں ڈھونڈ لیا, پھر ہم الجھ گئے اس کے اندر اور کرٹیسزم بھی ہوا. دیکھیں اگین وہی بات ہے, میرے خیال ہے کہ میں اور آپ ہم لوگ, ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن میں وہی بات کرنے لگی تھی کہ میں اور آپ ہم سارے جرنلسٹ جو ہیں وہ بیٹھ کے یہ کہا کرتے تھے کہ جی یہ جو مافیا بیٹھا ہے کرکٹ بورڈ میں, یہ جب تک نہیں ہٹے گا چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. شفیق پاپا ہو گئے, ہارون رشید ہو گئے, سبحان احمد ہو گئے, یہی بہت سارے نام تھے, NCML سے لوگ گئے. تو ایمانداری کی بات یہ ہے کہ چیزوں کو امپروو ہونے کی ضرورت تھی اور کرنا چاہیے تھا. اور اگر ہم ہی لوگ ہوتے یہ کہتے کہ یار یہ ان کو 1.5-2 سال ہو گئے, انہوں نے ابھی تک کیا کیا, ٹھیک ہے, اگر یہ فوری طور پہ نہیں کرتے, محاذ کھولنے سے وہ آدمی ڈرتا ہے جس نے فیصلہ نہ کرنا ہو اور اس کو اون نہ کرنا ہو. تو یہ تو آئے اسی لیے ہیں, جو مجھے لگتا ہے عمران خان صاحب نے, جو بیسیکلی ان کا, کیونکہ جب میرا بچپن تھا تب سے میں وہ سن رہی ہوں جو وہ بات کہتے تھے کہ یہ ریجن بیسڈ کرکٹ ہونی چاہیے. اس میں ریجن بیسڈ کرکٹ جو ہے وہ جب تک, جیسے PSL اس کی ایک مثال ہے نا کہ شہروں کی بنیاد پہ ہے, ناموں پہ ہے, تو وہ چیز اور طرح کی ہے جو اٹریکٹ کرتی ہے. لیکن بہرحال ہمیں یہ پرائم منسٹر صاحب کا آرڈر ہے. ٹھیک ہے, پوائنٹ میرا یہ ہے, میرا کرکٹ بورڈ سے اختلاف یہ ہے کہ وہ ان کو یہ بات نہیں کنوے کر سکے کہ ہماری اکانومی کیا ہے, ہماری آبادی کیا ہے, ہمارے جاب سولوشنز کیا ہیں, ہمارے پرابلمز کیا ہیں. یہ ان کو پہلے کرنا چاہیے تھا, اس پہ ہوم ورک کرنا چاہیے. یہ پاکستان کے بورڈ کی ذمہ داری ہے عالیہ پروگرام میں شامل کرنے. ایک ٹائم چیک ہے, ٹائم چیک سے واپس آ کر ڈسکشن کو یہیں سے آخری پارٹ میں کنٹینیو کریں گے.